बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं उमर दराज गोंदल साहब। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपके वक्त का। एक तो रात के खबर आई कि डेडलाइन से कुछ घंटे पहले जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज देते हैं और उसमें जिक्र करते हैं कि मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जानब से दी गई दरख्वास्त को सर आंखों पर रखता हूँ, सीज़ फायर में एक्सटेंड करता हूँ इसे। और क्या ये जो अब सीज़ फायर में एक्सटेंशन हुई है उसके बाद जंग के इम्कानात तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो ख़बरें ईरान की जानब से आई है उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुज़ाकरात की टेबल पाकिस्तान ने सजाई है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन अब वो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, पहले भी आपने हुरमज़ थी, वो ईरान की जानब से थी, अब अमेरिका की जानब से है कि किसी तरीके से वो इस नाकाबंदी को ख़त्म करे। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और वज़ीर आज़म के ट्वीट को मिलाकर जब हम चीज़ों को देखते हैं कि उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का कि बहुत शुक्रिया, आपने हमारी लाज रखी। सीज़ फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान देता है, अमेरिका मान जाता है। सीज़ फायर में तोसी की दरख्वास्त पाकिस्तान देता है, अमेरिका मान जाता है। लेकिन अमेरिका जो पाकिस्तान और ईरान की तजावीज़ है उनको मानने को कोई तैयार नहीं नज़र आ रहा। करामत साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। मैं इसको ना एक जुमले में आप और मैं वो साफ्ती ज़बान में सुनते थे ना, धड़न तख्ता। जी, अमेरिका का रात धड़न तख्ता हुआ सही। इस तरीके से कि आप ये देखें कि कल ईरान के ऊपर दबाव ये था कि आप मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। सही। आप इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि ये आप भी सहाफत के अंदर है, मैं भी सहाफत के अंदर हूँ। जब ये कोई खबर देनी हो, जब कोई आर्मी चीफ या सदर या वजीर आजम खुद टीवी पर आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि सिग्नल कुछ कन्वे हो रहा है। कल ट्रंप ने CNBC के ऊपर आके ये बात की और उनसे पूछा गया कि अगर ये एक्सटेंड नहीं हो गया, आप कह रहे हैं मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा सीज़ फायर, क्या होगा? बमबारी। जी। तो इसका मतलब था कि ईरान को ये कहा गया था कि आप मुज़ाकरात के लिए आएं, आप नहीं आएंगे तो बमबारी होगी। वही थ्रेट जो पहले दिन से था, जो आपने कहा था हम सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दें। जी। अच्छा, अब उनके सामने ये था, ईरान ने रात को कैटेगोरिकली कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या कोई अमेरिका से बात नहीं करना चाहते या हमारा कोई पाकिस्तान से मसला है, उन्होंने ये नहीं कहा। सही। उन्होंने पहले पाकिस्तान को कन्वे किया, देखो भाई हमारा मसला ये है कि सीज़ फायर हुआ है और सीज़ फायर का मतलब ये है कि नाकाबंदी नहीं हो सकती। जी। इस ऐलान से पहले अब्बास अरागची साहब ने ट्वीट किया, कल किया था। जी। अब्बास अरागची साहब ने ये कहा था कि देखो भाई, ये जो नाकाबंदी है, ये जो जहाज़ों को तहवील में लिया जाना है, ये सब कुछ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। जब आप एक्ट ऑफ वॉर करेंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर दूसरा सीज करना ईरानी शिप्स को, जी वही जहाज़ों वालों ने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया। हाँ। अच्छा, जब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा था अमेरिका को कि जाओ जो करना है कर लो। सही। अमलन ये था कि भाई हम नहीं आ रहे, हमला करना है आपने, बिस्मिल्लाह कर दिया। 40 दिन आपने करके देख लिया। और कल उनके एक प्रोफेसर ने, वो मुझे मरानी साहब हैं, जी 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 जी, उन्होंने कहा भाई ये निकल जाओ सऊदी अरब से, UAE, कुवैत, उन तमाम 5 ममालिक खलीजी ममालिक, और उनका आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब जितने जहाज है हमला खाली कर दें। अब उनका इसका मतलब ये था कि उनकी तैयारी पूरी थी। ये आखिरी लम्हे में आप जरा उस ट्वीट को ट्रंप के देखें। मैं ये कह रहा हूँ जो धड़न तख्ता मैंने आपको कहा ना, और ईरानी तो जश्न मना रहे होंगे। सही। भाई पाकिस्तान ने तो अमेरिका को फेस सेविंग दी है। अच्छा, और क्या फेस सेविंग है? आप अंदाजा करें, आखिरी बार शहबाज शरीफ ने पहले ट्वीट किया था, ट्रंप और कैरोलिन लीविट ने कहा जी हमने उनको बता दिया, उसके बाद ट्रंप का आया। इस बार ट्रंप ने पहले ट्वीट किया है और शुक्रिया का ट्वीट बाद, शहबाज शरीफ का ट्वीट, यानी पाकिस्तान ने इस बार। और मजे की चीज बताता हूँ, आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, इसहाक डार साहब और अमेरिकी नाज़िमुल उमूर के दरमियान मुलाकात, वो जो मुलाकात हुई, उसके अंदर एक जुमला आया कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है अमेरिका से कि सीज फायर किया जाए, इसमें एक्सटेंशन की जाए। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक ट्वीट किया जाता था तारड़ साहब की तरफ से और वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। तो फिर अचानक से पहले ट्रंप का ट्वीट आना, फिर बाद में आना, यानी चीजों को अब उसी तरह जो पाकिस्तान अमेरिका को फेस नहीं। उसकी वजह क्या थी? मैं जो आपको धड़न तख्ता का मैंने शुरू में कहा ना कि बुनियादी तौर पे होता क्या है, एक पिंड में मोहल्ले में जो चौधरी होता है, आपकी बात पर ही देखिए अपडेट। हाँ, ईरानी इस वक्त जश्न मना, मैंने आपको क्या कहा था, ईरानी इसके ऊपर जश्न, ये मारिया आप दिखा रहे हैं वो, जी मारिया नौफल का, हाँ वो दिखा रहे हैं, वो जश्न मनाएंगे। बुनियादी तौर पे वो खड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। और ट्वीट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जी, एक तो चले पाकिस्तान का माशरा कमा लिया कि अब हम बाद में कहते हैं जी 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 हमने कहा था, शुक्रिया आपका, ठीक है, एक बात। लेकिन के ट्वीट का क्या करना? दूसरी बात,
دوسری بات جو آخری بار ہوا تھا تو سیز فائر لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا. آپ کو یاد ہے پاکستان انڈیا کا جب سیز فائر ہوا تھا اس نے بھی کہا گیا تھا 48 گھنٹے میں آپ کانٹیکٹ کریں گے ڈی جی ایم او, 3 دفعہ ڈی جی ایم او کا رابطہ ہوا تھا. ہاں جی, یہ بھی پچھلی بار 2 ہفتے کا تھا. صحیح. آج آپ نے عملاً تا حکم ثانی, جی تا حکم ثانی, یعنی اب یہ کوئی نہیں ہے کہ ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد, مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد. اچھا, اس کے بعد مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ایران کی مرضی ہے وہ کب واپس آتا ہے. اور رہی بات ٹرمپ صاحب نے جو پلی لی ہے نا وہ بڑی کمزور پلی ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ نا کچھ کریکس نظر آ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ انفراسٹرکچر کے اندر, کہ ان کی سویلین لیڈرشپ الگ نظر آ رہی ہے اور اب خود اور ان کی جو فوج پاسداران انقلاب ہے وہ الگ نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ان کو سسٹم کا نہیں پتا ایران کے چلتا کیسے, سسٹم کیسے. اگر وہ الگ الگ ہوتے تو باقر غالب باف اور پورا ایران یہاں اسلام آباد میں آتا؟ کبھی بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ان کی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے. مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں, اس پہ وہ کلیئر ہے. وہ اسلام آباد آئے بھی. میرا خیال ہے ٹرمپ کا یہ آرگومنٹ بائی نہیں ہوتا, کم از کم میں بائی نہیں کر رہا کہ بھائی ان کے اندر کریکس ہیں. کچھ دن پہلے ایک ڈیٹا شیئر ہوا تھا امریکہ سے, ایک صحافی نے کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا نا 56,000 سے زائد مرتبہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں. ڈیلی کے 98 جھوٹ وہ بولتے ہیں. تو ان پر اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں تو وہ چلتے بھی, آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایکسٹریم فارم میں چلتے ہیں, بہترین, عظیم تر, تباہ کن. وہ اس سے پیچھے تو آتے ہی نہیں ہیں, نہ نیچے آتے ہیں. تو ان پر یہ جو ٹرسٹ آف ڈیفیسٹ ایران کا ہے, یہ پاکستان بحال کرائے گا یا ٹرمپ کو اب خود کچھ ایسا کرنا پڑے گا جیسے ناکہ بندی ختم کرنا, ان کے جو ایسٹس ہیں وہ انفریز کرنا. آج ٹرمپ نے ایک اور, آپ کو یاد ہے, ایک اور ڈیمانڈ ڈالی ہے. یہ 8 خواتین کی تصویر شیئر کی کہ آپ ان کو رہا کریں پہلے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو اس طرح کے ماحول میں کیسے ایران؟ دیکھیں انہوں نے آج کی اس ٹویٹ کے اندر ایک اور بھی بات کی جو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نیول بلاکٹ جاری رکھیں گے. تو بھائی یہی تو ہم ایرانی کہہ رہے ہیں جی کہ نیول بلاکٹ جاری رہے گا تو ہم بات نہیں کریں گے. یہ تو نان سٹارٹر ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں بات سے, دیکھیں آپ مثال کے طور کے اوپر ایک عام آدمی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں, ذرا اسٹریٹجک بات نہیں کرتے, ایک عام شہری ہے آپ جیسا یا میرے جیسا, لیمن جیسے سوچ, آپ اور میں لیمن بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر تو مذاکرات ہو جاتے ہیں ناکام, جی پھر کیا ہوگا, جنگ لڑیں گے. تو بھائی 39 دن جنگ لڑی تو ہے. جی ایرانی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ ہم سے مذاکرات کی جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکے, مذاکرات میں کیسے لوگے؟ جو آپ 39 دن میں حاصل نہیں کر سکے, پچھلے سال 12 دن میں حاصل نہیں کر سکے, 51 دن میں نہیں وہ کیسے کریں گے آپ؟ آپ بنیادی طور پہ بند گلی کے اندر ہیں. صحیح. دیکھیں دنیا کی سپر پاور سو کالڈ جو ہے اس کا صدر آ کے وضاحتیں دے رہا ہے کہ مجھے اسرائیل نے جنگ پہ قائل نہیں کیا. جی شروع میں کہہ دیا کہ مجھے غلط مشورے مارکو روبیو نے, وٹکاف نے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نے دی ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت, ہاں آپ نے شروع میں کہہ دیا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیڈرز پہ وضاحت دیتے ہیں نہیں, وضاحت تب دیتے ہیں جب امپیکٹ آئے. سینٹر آف پاور وہ بندہ ہے نا, اس نے سب کو لے کے چلنا ہے, اس کو لے کے کیوں چلیں گے وہ آج اگر اس میں ڈیسیژن پاور نہیں ہے؟ میں جب دھڑن تختہ یا باقی باتیں کر رہا ہوں, اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امریکہ کا نائب صدر, جہاز تیار, صحافی تیار, ایران کے اشارے کے منتظر تھے. جی بالکل صحیح جناب, درست بات. ہمیں اشارہ دیں, ہمیں بسم اللہ کریں, ہم پرواز بھر کے پاکستان جائیں. یعنی اس سے زیادہ کوئی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے؟ پہلے ایک دفعہ خبر آتی ہے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. کل ہمیں بھی میڈیا میں یہی بتایا گیا اندر دفتر میں کہ رات 2 بجے تک وہ پہنچ رہے ہیں, تیاری رکھیے گا. ان کے جہاز جتنے اترے ہیں وہ بتائیں نا یہاں پہ, جو 7 سے 9 اب تو 9 تک کے قریب تو جہاز اترے گا آپ کے یہاں پر آ چکے ہیں اور بڑا ساز و سامان لے کے آئے ہیں. سب کہہ رہے تھے اتنی تیاری جے ڈی وینس کے لیے تو نہیں ہے, یہ ٹرمپ صاحب خود آئیں گے. دوسری جانب پھر ایک کل خبر اور آئی کہ ان کا جہاز جرمنی پہنچ چکا ہے ریفیولنگ کے لیے. پھر ان کو شرما شرمی ایک ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے یو ایس گورنمنٹ جیٹس, اس کے اوپر ایک وضاحت جاری کرنی پڑی کہ بھائی یہ والا جہاز جو ہے جس کا نمبر یہ ہے وہ جو ہے نا امریکہ کی کوئی, مجھے اب بھول گیا ایئرپورٹ کون سا, وہاں سے اڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنی وضاحتیں جب آپ دے رہے ہیں تو آپ معاملے کو خود مشکوک کر رہے ہیں نا. ایران آج ہاں کر دے تو کہ امریکہ نہیں آئے گا, سب کو پتہ آئے گا. پچھلی مرتبہ بھی اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا تھا کہ ایران آ رہا ہے, ان کی سیکیورٹی ٹیمز باقی سب کچھ پہنچا ہوا ہے. یہ پورا آپ نے یہ ابھی میں بھگت کے آیا ہوں, لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا, ابھی بھگت کے آیا ہوں. سری نگر ہائی وے بند ہے, سب کچھ بند, 4 جگہ پہ مجھے گھوم کے آنا پڑا. سب کچھ بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس لیے بند ہے کیونکہ ہم نے انتظامات کیے ہوئے تھے. اصل بات یہ ہے جو میں شروع جہاں سے میں نے کیا
کہ آپ کا جو روب دبدبا تھا، جس پوزیشن پہ آپ کھڑے تھے، آپ وہ کمپرومائز ہوئی ہے. آپ نے جو وینزویلا کہتے ہیں نا، میں نے اتنے منٹس میں یوں کر لیا تھا، انہوں نے دیکھیں ایران نے ڈیمیج برداشت آن کیا. گراؤنڈ ساری سپورٹ اصل تھی فوج کی، اس میں کس کو نہیں پتا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں. ہاں کرامہ صاحب اور میں اور آپ اس وقت تہران بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ہم چھوڑ دیتے ہیں باقر غالیباف صاحب کو، مصطفیٰ خامنائی صاحب کو، یا ان کے دیگر اکابرین کو. ایک عام ایرانی سے کیا اینٹیسپیٹ یا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا کہ اگر یہ سیز فائر نہ آگے بڑھا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، دوبارہ حملے ہوں گے. اور وہ تیار بیٹھے ہیں بھائی، تیار بیٹھے تھے. انہوں نے ایک چیز شروع کی تھی، میں نے اپنی ویڈیوز میں کافی دفعہ ذکر کیا، جان فدا کے نام سے ایک کیمپین لانچ کی جس میں 2.5 کروڑ بندہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتا ہے کہ ہم نے جا کر امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے. والنٹیئر شروع کیے. آپ امریکہ میں شروع، وہاں سروے ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے 76% لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں، 63% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں. وہاں کے سرویز اور یہاں کے لوگوں میں کتنا فرق ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو ان کا خرگ آئی لینڈ ہے جہاں پہ انہوں نے قبضے کا پلان بنایا تھا، امریکہ کی فوج کہہ رہی تھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہاں کی میڈیا رپورٹس اور انٹیلیجنس کے مطابق آپ کو پتا ہے کس نے مخالفت کی ہے اس کی؟ ٹرمپ صاحب نے خود. کیوں؟ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ 2.5 کروڑ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے جان فدا. دیکھنا جب باقر غالیباف کہے کہ بھائی میں شہید ہونا چاہتا ہوں، وہاں پر اگر آپ ایران گئے ہو نا، یا ایران میں آپ کی دوستیاں ہوں، ان لوگوں کے مزاج کو اگر آپ سمجھتے ہو ذرا، بھی میں نے شروع میں بھی بات کی، وہاں سب سے فخر کی بات ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی شہید ہو، آپ شہید ہو. ان کی تو بھائی سوچ ہی میں اس کو اور طرح انٹرپریٹ کروں. جی بطور مسلمان تو ہم سب چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں شہید ہوں، ایک اس سے زیادہ کوئی بات. لیکن وہ حنیف عباسی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ وہاں کی قیادت شہید ہو گیا، یہاں پیٹرول کی قیمتیں برداشت نہیں کر. بھائی وہاں کی قیادت شہیدوں کے مثال قائم کر رہی ہے کیونکہ ایمان اتنا مضبوط ہے. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں جی، ہر مسلمان میرے جیسا گناہگار مسلمان بھی چاہتا ہے کہ دعائیں ہم کرتے ہیں یار شہید ہو جائیں گے تو اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دے گا، منزل اور فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے فخر کی بات ہوگی. ایران میں شہید ہونا اعزاز کی بات ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونا اس سے زیادہ اعزاز کی بات ہے. جیسے ہماری تربیت کی گئی ہے نا، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھارت سب سے بڑا دشمن ہے، بھارت کے ساتھ جو سینٹیمنٹس ہمیں سکھائے گئے اس سے زیادہ ایکسٹریم سینٹیمنٹ. ان کا نعرہ قومی چیک کریں نا، نعرے ان کے قومی چیک کر لیں، ادھر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. ہم امریکہ سے نیچے بات نہیں کرتے. دوسری جانب ایک یورپی یونین میں بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سینکشنز ٹھیک ہیں ایران پر، لیکن ان سینکشنز کو اب اور بڑھا کر امریکہ نے بھی سینکشن لگائی ان کی کمپنیز اور افراد کے اوپر. جی کاؤنٹر ہے شاید. یورپ اب سامنے کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے کہ جس نے آپ نے ہرمز کو بند کیا ہے اب اس پر بھی پابندیاں لگنا چاہیے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ نے ہرمز تو ایران نے کھولا، اس کو بند پھر کس نے کیا؟ امریکہ نے. دیکھیے آپ نے بلاکڈ کیا نا، آپ نے بلاکڈ کیا تو بند کیا نا. آج ایک اور خبر آئی ہے سر جی، وہ ان خبروں کے بیچ میں دب گئی. ایران نے آج یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو ٹوٹلی کلوز کر دیں گے. صحیح، یعنی جنگ کے دوران بھی ٹوٹلی کلوز نہیں تھا جی، کوآرڈینیٹڈ کہتے تھے وہ ہمارے آئل ٹینکرز کہتے تھے کہ آپ ہمارے سے کوآرڈینیٹ کریں گے، ہم آپ کو اجازت دیں. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اس کو کلوز فار ایوری ون. صحیح، یعنی کوئی فیس پے کر رہا ہے، کوئی دوست ملک ہے، جس کا مطلب تھا کہ اب آپ کو ڈبل پرائس پے کرنی پڑے گی. دیکھیں ایران کو آپ پابندیوں سے، سینکشن سے، ان چیزوں سے نہیں ڈرا سکتے. صحیح، وہ 40 سال سے آپ کی انہی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں جی، اور اس میں سے ٹرین ہو گئے نا. وہ دیکھیں آپ نے جنگ میں خود کفیل ہو گئے صاحب. ان کی سوسائٹی کو اس چیز کا اندازہ ہے. آج انہوں نے وہ بلکہ کل جو اپنے کارگو جہاز کی پہلی رونمائی کی ہے، پہلی پرواز کو اس سے اب یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، آپ نے پابندیاں لگائیں وہ نہیں جھکے. آپ نے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فل فلیج وار میں چلے گئے، اور اس فل فلیج وار کے بعد بھی دیکھیں یہی بات غالیباف صاحب کہہ رہے تھے، یہی پزشکیان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمارا سرنڈر چاہتے ہیں، وہ ممکن نہیں. سرنڈر کیسے کریں؟ آپ مجھے بتائیں، انڈیا پاکستان سے بڑا ملک ہے، فوج بڑی ہے، بلینز آف ڈالرز کے آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں اور آپ کا بجٹ ہے. آپ مجھے بتائیں ہمیں ان سے ایگزسٹینشل تھریٹ محسوس ہوتا ہے. جی، وہ مانتے نہیں. اچھا وہ نہیں مانتے، وہ اپنی ہیجمنی پر ہم ان کے سامنے سرنڈر کر سکتے ہیں؟ ہم نے آدھا ملک توڑوا لیا ہے، اس کے باوجود آج کے دن تک لڑتے ہیں، اور ہم ہی ان سے لڑتے بھی ہیں. اب دیکھیں آج 22 اپریل ہے، 22 اپریل کوئی پہلگام ہوا تھا. آپ نے مئی میں جتنے بھی لوگ جیسے بھی جذبات رکھتے تھے، لیکن فیلڈ میں ایک فوجی کے ساتھ ایک سویلین کو کھڑے دیکھا تھا. وہ اس کو لاہور کی تصویر یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس وقت لاہور میں رپورٹ کر رہا تھا، جو منظر ہم نے لاہور میں دیکھا اور جو لوگوں کی وہ تھا، بلکہ ہر میں کہتا ہوں کہ کم از کم میں نے اپنی زندگی کے اندر
یہ نیشنل سینٹیمنٹ نہیں دیکھا. دوسرا وہ جو خوف ہوتا ہے قوموں پر, نو یہاں لوگوں کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ جنگ ہو. نو کوئی خوف نہیں تھا. لوگ شوق سے کہہ رہے تھے جا کے میزائل چلتے دیکھ رہے تھے اپنے گاڑیوں کے ساتھ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں ہم نے کبھی ان کے سامنے نہیں سرنڈر کیا, ہم کیسے کریں گے؟ سو ایران کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, وہ دلیری اور وقار کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کو اب جو ہے ان کے مذاکرات ان کے بھی حق میں ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ہاں لیکن اب میرا خیال ہے کہ امریکہ اس میں اس کی پوزیشن مزید کمزور یہ ہو گئی ہے جب آپ نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی اس کی توسیع کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ اب ایران جتنا لمبا کھینچنا چاہے گا لمبا کھینچ سکتا ہے. اب دیکھیں جو معاشی طور پر یہ خبر آپ دیکھیں جو رشیا ٹوڈے رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس مارکیٹس بلیڈ فور $20 بلین ایز ایران ریجیکٹس پاکستان ٹاکس. ہاں جی, ایران کا امپیکٹ دیکھیں کہ جس کو وہ جھکانے آئے تھے اس نے امریکہ کو خون و خون کر دیا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ جو بی بی سی نے اب اتنے بڑے الزامات کے وہ پنڈورا باکس کھولا ہے, وہ جو انسائیڈر ٹریڈنگ, وہ تو پہلے جب پہلی سیز فائر ہوئی ہے جی یہ اس وقت بھی چیزیں آئی ہیں اور انہوں نے پورے ثبوت کے ساتھ پوری ٹائم لائن دی ہے کہ منٹس کے اندر کیسے وہاں پہ ٹریڈنگ ہوئی, کیسے خاص کر جو بیٹس وہاں پہ وہ پولی مارکیٹ ہے اس کا نام کیا وہ اس طرح کی وہاں پہ انہوں نے کیا, کیونکہ ان کو لگتا ہے یا ان کا یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی اندر سے چونکہ معلومات تھیں اس کی بنیاد کے اوپر مارکیٹ کو مینوپولیٹ کیا گیا. اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ منٹس کا انہوں نے پورا ڈیٹا بی بی سی آپ کو پتا ہے بڑے ادارے جو ہیں ذمہ داری آپ کو نہیں پڑتی, ساری گراؤنڈس کو دیکھ کے پھر وہ بھی امریکہ کے خلاف اتنی بڑی سٹوری کریں گے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہم ٹیبل کو کلوز سمجھیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیسے طبیعت ہے اگر بمباری کا اعلان کرتا ہے, سیز فائر کا اعلان کرتا ہے, تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کھولے, ایران کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کرے اور پھر اچانک سے ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہو. میرا خیال ہے کہ ایران کی کیونکہ کال جو ہے وہ ابھی بھی ایران کی ہو. دیکھیں ایران کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور امریکہ کو خود سے سیز فائر ایکسٹینڈ کرنی پڑی ہے. ایران تو کہہ رہے ہم نے نہیں کہا بھائی, ون سائیڈڈ ان کی طرف سے پچھلی مرتبہ انہوں نے نہیں کہا, وہ کہہ رہے ون سائیڈڈ ہے, ہم نے نہیں کیا. ظاہر پاکستان تو ہم فیس سیونگ کا کہہ رہے ہیں. اب امریکہ کو ایٹ دی اینڈ وہ ناکہ بندی ختم کرنی ہے, آپ ناکہ بندی ختم کریں گے میرا خیال ٹاکس ہوں گی, ایٹ دی اینڈ آپ کو ٹاکس ہی کرنی ہے. دیکھیں ایک طرف دونوں طرف سے ولنگنیس ہے, یہ بات ہمیں ماننی چاہیے. ایران بھی بات کرنا چاہتا ہے, ایران نے یہ نہیں کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ کہہ رہے ہماری یہ شرائط ہے. امریکہ جب سیز فائر ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کا بھی سگنل یہ ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور میرے خیال دونوں فریقین کو بیٹھنا پڑے گا. آپ بیٹھیں گے تو ہی مسئلے کا حل نکلے گا. تو یہ جو چنگاری کو وہ ہوا دے رہے ہیں, ایک شپ کو پہلے روکا پھر دوسرے کو کیا, پھر چین کو پکڑا, پھر چین والے شپ پر ڈونلڈ ٹرمپ خود سوشل پر لکھے ہیں کہ اس میں بڑے تحائف ہیں, میں بڑا دیکھ کر حیران ہوا. وہ تو پریشر ٹیکٹکس تھے, وہ تو آپ گیم آف نروس کھیل رہے تھے کہ ایران اس سے ڈر جائے گا, ایران اس پر جو رد عمل چین نے دیا اس کے بعد کیا نہیں, ایران ریٹیلیٹ کیا نا اس جگہ جائے, آپ جب تک نہیں کھولیں گے. اب ٹرمپ کو میرے خیال اس سے بھی چلنا پڑے گا. صحیح, چلیں بہت شکریہ عمر آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.